Hello everyone, welcome to our channel Famous Personalities by MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। So do subscribe our channel and press the bell icon so you can get updated to our new videos। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है, जिसका मतलब है कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या इसका मानी हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफायात नसीब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मौजज़ा है। अल्लाह ताला सूरत मरियम आयत 16-30 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक मकान में आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा, ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उससे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से यकसूर होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा उन्हें खजूर के एक तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जुबान से निकल गया, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। हजरत मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के नीचे से पकड़ा दिया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें खास रिस्क मिल रहा था। इसी हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने उनके गिरेबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी, उससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का जब वक्त करीब आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल लहम में चली गईं। बस वहीं उन्हें दर्द-ए-ज़ार शुरू हुआ तो कहने लगी कि काश मैं इससे पहले ही मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरत मरियम आयत 24-28 में है, इतने में उससे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर ना हो, मेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हला, ये तेरे सामने तरोताजा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी कर। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। अब वो ईसा को लिए हुए अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार थी। यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम भी हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं और बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, इससे बात कर लो। लोग कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरत मरियम आयत 29 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया जहाँ भी मैं हूँ। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक भी मैं जिंदा हूँ और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाक़या ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें वो लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सरअंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और सबका परवरदिगार अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप की हुई। इस मौजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए। कहा कि मरियम अल्लाह ताला की बीवी है। इस बात की तरदीद अल्लाह ताला ने सूरत जिन आयत नंबर 3 में इस तरह से की है, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है।
حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم پورے پیغمبر ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ نساء آیت 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث، مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، اسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ مریم آیت 88-95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھیں۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے رحمت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس چلی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو گئیں۔ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران آیت 48-49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر ایک قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ سورۃ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے، میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو پہلے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں معجزے دیکھی لیکن پھر بھی کفر ہی کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ سورۃ آل عمران آیت 52 میں ہے، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں اور اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صف میں فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، بس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے دین پر غالب کر دیا۔ شروع میں صرف 11 حواری لوگ ایمان لائے، بعد میں عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان کے دل میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت 111 سے 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اور وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک فوان نازل فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول اور جو بعد میں ہے، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، جو شخص تم میں اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے من سلوا کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک جماعت نے خیانت کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کیوں بن رہے ہیں۔ یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ کار تھا، قتل نہیں کرتے تھے، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اور اسی حالت میں لٹکا رہنے دیا جاتا تھا یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ یہ آپ علیہ السلام کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلایا تھا وہ روم کا گورنر تھا جس کا نام پونٹیس پلاٹس تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے بیت المقدس تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر کے باہر ایک بستی میں رات گزارنے تشریف لے گئے۔ پھر شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء اکرام سے روایت ہے کہ جب یہودی وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا جو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، تو سب یہودیوں یہاں تک کہ حواریوں نے بھی اس کو عیسیٰ سمجھ لیا، اس کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جو انہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہیں۔ یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زور آور حکمت والا ہے۔
عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن ان میں اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہوئے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور اس کے بعد آسمان پر چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کردہ آیت میں ان کی تردید فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہودی غالب آ گئے اور دین عیسوی کے اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 240 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا ایک بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت عیسائیت کا مذہب بہت پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے اس میں کچھ شرک والے طریقے بھی شامل کر دیے، پھر عیسائیوں کے فرقے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ سورۃ زخرف آیت 61 میں ہے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت 560 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، ان کا چہرہ سفید ہوگا اور سرخی مائل ہوگا، ان کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا، اور وہ مسجد دمشق کے سفید مینارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ جال کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروا دیں گے، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ 40 سال تک حکومت کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی، مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت 116 اور 117 میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا ہی ہے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ نساء آیت 171 اور 172 میں فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہے، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جو کہ تورات ہی کی ایک شکل تھی۔ یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دی تھی، آپ نے یہودیوں کی اصلاح کی کوشش شروع کی، لیکن انہوں نے آپ کی تعلیمات سے انکار کر دیا اور آپ کے دشمن بن گئے۔ وقت کے ساتھ عیسائیوں نے بھی انجیل میں رد و بدل کر دی۔ اس وقت 4 انجیلیں موجود ہیں۔ انجیل متی ان میں سب سے مشہور ہے، مگر اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اصل نہیں ہے۔
اصل انجیل عبرانی زبان میں تھی جو کہ بہت عرصے سے ناپید ہو چکی ہے، اور جودہ ترجمے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اوتھینٹک ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ترجمہ کب کیا گیا اور کس نے کیا۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔